10 साल बाद उसने पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रखा था। अपनी ज़मीन पर कदम रखते ही उसे बेहद सुकून महसूस हुआ था। चेहरे पर हसीन मुस्कुराहट भी साथ साथ ही आई थी। वो एयरपोर्ट पर खड़ा चारों तरफ अपनी नज़रें दौड़ा रहा था। एक बेनासा चेहरा उसे वहां नजर न आया। थोड़ी ही देर में वो भारी कदम उठाता एयरपोर्ट से बाहर की तरफ बढ़ा था। इससे पहले कि वो कोई टैक्सी लेकर घर पहुंचता, तभी आफान हाथ हिलाता हुआ उसके पास आया था। आफान को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी थी। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? आफान उसके बेहद पास आता मुस्कुराते हुए उसके गले लगा था। वालेकुम अस्सलाम। वो भी गर्मजोशी से उसे गले लगता बोला, कैसे हो भाई? आफान गंभीर मुस्कुराहट चेहरे पर लिए मुस्तफ़ा से पूछने लगा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक फिट फाट। तुम सब बताओ कैसे हो? भाई हम तो हमेशा ही अच्छे रहते हैं क्योंकि हम अच्छे लोग हैं। वो शरारती मुस्कुराहट चेहरे पर लिए मुस्तफ़ा से बोला। मुस्तफ़ा गहरा मुस्कुराया था। और घर में बाकी सब ठीक है ना? जी जी भाई, सब बिल्कुल ठीक है। आप कब पहुँचे? बस अभी थोड़ी देर पहले। काफ़ी देर अंदर इंतज़ार किया पर कोई नज़र ना आया, इसलिए खुद ही बाहर आ गया। ओहो भाई, ट्रैफिक की वजह से थोड़ा लेट हो गया। बाय द वे आई एम सॉरी। चलें बस निकलते हैं। मामा आपका बेसब्री से इंतज़ार कर रही हैं। अगर थोड़ा लेट हो गया तो आज मेरे कान नहीं बचेंगे। निकलते हैं बस। हाँ हाँ बस चलो चलते हैं। मुस्तफ़ा मुस्कुराते हुए अपना हैंड कैरी खींचते उसके पीछे आगे बढ़ा था। सामान ज़्यादा होने की वजह से दोनों के हाथों में काफ़ी सामान था। भाई क्या पत्थर भर के ले आए हो इनमें? इतना भारी हो रहा है कि उठ ही नहीं रहा। आफान काफ़ी देर से उसका बैग खींच रहा था जो कि उससे उठ ही नहीं रहा था। तंग आकर वो बेसाख्ता चिढ़ गया था। उसके चिढ़ने पर मुस्तफ़ा खुलकर गहरा मुस्कुराया था। इतने अरसे बाद आया हूँ, सामान तो ज़्यादा ही होना था ना पागल। जी जी भाई, सॉरी। चलें आ जाएं बस अब निकलते हैं। वो डिग्गी में तमाम सामान डालते हुए मुस्तफ़ा से बोला। मुस्तफ़ा इस बात में सर हिलाते फ्रंट सीट पर आकर बैठा था। अब गाड़ी रोशनी से भरे शहर कराची की खूबसूरत सड़कों पर दौड़ रही थी। गाड़ी तवील कार पोर्च तय करके शाह मैंशन में आकर रुकी, जहां उसके इस्तकबाल के लिए पूरी की पूरी फैमिली दरवाजे पर ही खड़ी। अपनी फैमिली को पूरे 10 साल बाद उसने अपनी आंखों से देखा था। खूबसूरत आंखों में बेसाख्ता आंसू भर आए। वो तेजी से गाड़ी के दरवाजे खोलता बाहर की तरफ बढ़ा था। शाजिया बेगम उसके इस्तकबाल के लिए फूल लेकर खड़ी थी। वो बेसाख्ता मुस्कुराते हुए तेज तेज कदम बढ़ाते उसके पास आई थी। अगले ही लम्हे वो उसके गले में वो हार डाल चुकी थी। अब शाजिया बेगम और मुस्तफ़ा एक दूसरे को भीगी नम आंखों से देख रहे थे। पूरे 10 साल बाद आए हो मुस्तफ़ा। माँ की एक बार भी याद नहीं आई थी कि कभी माँ बाप से मिल ही आऊं। सॉरी अम्मी, बहुत याद आई आप लोगों को, कैसे बताऊं। वो भीगी आवाज़ में कहता झुककर उनकी पेशानी चूम गया। वो मुस्तफ़ा के गले से लगती फूट फूट कर रोती थी। मुस्तफ़ा उनकी पहली और बेहद लाडली औलाद था। छोटी उम्र में ही पढ़ाई के लिए उसे खुद से दूर भेजने के बाद आज वो उसे 10 साल बाद अपने सामने देख रही थी। आंसू जैसे जब्त की तमाम तमाम तनाबी छोड़कर बाहर निकल रहे थे। अपनी माँ को यूं रोता देख मुस्तफ़ा की भी आंखें शिद्दत से भीगी थीं। उसने अपनी माँ को कितना याद किया था, ये बात वही जानता था। माँ के बगैर एक लम्हा वो नहीं रहता था और 10 साल माँ के बगैर गुजार कर आया था बाहर। आई एम सॉरी अम्मी, आ तो गया हूँ, अब कभी बाहर वापस नहीं जाऊंगा। तुम सच कह रहे हो ना मुस्तफ़ा, तुम नहीं जाओगे ना? नहीं अम्मी, अब नहीं जाऊंगा, वादा। शाजिया बेगम मुस्कुराते हुए उसके घने खूबसूरत बालों को संवार गई जो हवा से उड़ते बिखर रहे थे। अब वो मुस्कुराते हुए दोबारा उसके सीने से लगी। भाई हमें भी मौका देंगे या सिर्फ अम्मी से ही मिलते रहेंगे? हम भी आपकी बहनें हैं। ऑफ कोर्स, हमने भी आपको बहुत याद किया है, दानिया शरारती लहजे में बोली। दानिया को देखकर वो बेसाख्ता मुस्कुराया। उसकी छोटी बहन उसकी जान थी। नहीं नहीं भाई, क्यों मौका नहीं दूंगा अपनी प्यारी सी बहन को। इतने अरसे बाद मिल रहा हूँ, अब तो मेरी गुड़िया भी बड़ी हो गई। जब वो लंदन गया था तो दानिया 8 साल की थी और अब जब वो वापस आया तो दानिया पूरे 18 साल की हो चुकी थी। उसमें काफ़ी बदलाव आया था। चेहरे के भी नकूश काफ़ी बदल चुके थे। भाई आई मिस यू। मैंने आपको बहुत याद किया, खासकर जब मामा से पिटती थी तो आपको बहुत याद करती थी क्योंकि आप मुझे हमेशा मामा से बचा लिया करते थे। वो मुस्कुराते हुए उसके गले से लगी थी। मुस्तफ़ा मुस्कुराते हुए उसके लंबे बालों को सहला गया। मेरी जान अब फिक्र मत करो, अब मैं फिर से आ गया हूँ ना।
अब फिर बचा लिया करूँगा। सच भाई, वरना अम्मी तो अभी भी नहीं छोड़ती, कसम से। वो रोती शक्ल बनाकर शाजिया बेगम को देख रही थी। शाजिया बेगम ने मसनूई गुस्सा लिए उसे देखा था। शाजिया बेगम की शक्ल पर गुस्सा देखकर दानिया रोने वाली हो गई। अम्मी बस करे ना, क्यों मेरी छोटी सी नन्ही सी बहन को तंग कर रही हैं? मैं बिल्कुल इजाज़त नहीं दूंगा आपको कि आप मेरी बहन को तंग करें। उसके कहने पर शाजिया बेगम खुलकर मुस्कुराई थी। इसी असना में अफान उसका तमाम सामान लिए अंदर आ गया। मामा, भाई लंदन से पत्थर भर के आए हैं, देखें तो ज़रा कितना सामान लाए हैं भाई। आप मेरे लिए कुछ गिफ्ट लाए हैं? दानिया ने इश्तियाक से पूछा। हाँ भाई, अपनी छोटी सी बहन के लिए भला क्यों गिफ्ट नहीं लाता? बहुत सारे गिफ्ट लाया हूँ। हैं भाई, दिखाएं। फिर वो खुशी खुशी बोली, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद, अभी थक गया हूँ। हाँ हाँ, मुझे भी तो देखो ज़रा, यहीं खड़ा करके रखा हुआ है तुम्हें। चलो चलो अंदर चलो। मामा, बाबा कहाँ हैं? बेटा, तुम्हारे बाबा को ज़रूरी काम से चंद दिनों के लिए इस्लामाबाद जाना था, वो वहाँ पर हैं। इंशाल्लाह आ जाएंगे 3-4 दिनों तक। अच्छा अच्छा, वो उनकी बात सुनता अंदर की तरफ कदम बढ़ा गया। डाइनिंग टेबल पर वो चारों मौजूद खाना खाने में मसरूफ़ थे। शाजिया बेगम का बस नहीं चल रहा था कि डाइनिंग टेबल में जितना भी सामान है वो सब का सब मुस्तफ़ा को खिला दे। मुस्तफ़ा अब खा खा के थक चुका था, मगर अपनी माँ की मोहब्बत के आगे वो बिना रुके खा रहा था। मगर अब जैसे उसकी बस हो चुकी थी, अगर वो थोड़ा और खा लेता तो उसकी तबीयत खराब हो जाती। मामा प्लीज़, बस, पेट भर गया है मेरा, और नहीं खा सकता। वो बेचारी सी शक्ल बनाकर शाजिया बेगम से बोला। जी मामा, बस कर दें, भाई का पेट है, लालू खेत नहीं, जिसे आप भरे पे भरे जा रही हैं। आफान की ज़बान में खुजली ना हो, ऐसा नहीं हो सकता था। उसकी बात सुनकर शाजिया बेगम और मुस्तफ़ा दोनों ने खूनख्वार नज़रों से आफान को देखा। उनकी नज़रों से आफान ये बात बहुत अच्छे से समझ चुका था कि वो कुछ गलत ही कह गया है। अगले ही लम्हे वो बिना इधर उधर ध्यान दिए अपनी प्लेट पर झुकते अपना खाना खाने लगा। उसे यूं खामोशी से खाना खाते देख अब वो दोनों उसे मुस्कुरा कर तक रहे थे। दानिया चुपचाप अपना खाना खाने में मसरूफ़ थी। शाजिया बेगम अब दोबारा मोहब्बत से मुस्तफ़ा को देख रही थी। उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था कि इतने सालों बाद मुस्तफ़ा वापस आ चुका था। मुस्तफ़ा, जी मामा, वहाँ सब ठीक था ना? मतलब कोई लड़की तो तुम्हें वहाँ पसंद नहीं आई ना? तौबा करे मामा, वहाँ की लड़कियाँ भला मुझे कैसे पसंद आ सकती थीं? हाँ, तुम्हारी ये बात भी ठीक है, मगर मैंने अक्सर सुना है कि बच्चे गोरी मेम को शादी करके ले आते हैं। उनकी बात सुनता मुस्तफ़ा पेट पकड़ता हंस दिया। मामा, वो कोई और बच्चे होते होंगे जो गोरी मेम फंसाकर शादी करके ले आते होंगे, मगर मैं ऐसा नहीं। वहाँ की किसी एक लड़की पर भी मुझे क्रश भी नहीं आया, तो शादी का ख्याल तो फिर बहुत बाद में आता है। चलो अच्छी बात है मुस्तफ़ा, हम तुम्हारे लिए खुद ही कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ लेंगे। जी इंशाल्लाह। वो उनको कहते उठ खड़ा हुआ था। तुम जाकर आराम करो, आराम से सो जाओ। अब हम में से तुम्हें कोई भी तंग नहीं करेगा। शाजिया बेगम मुस्कुराते हुए अपने बेटे से बोली। जी मामा, थैंक्स। वो झुककर उनके बालों को चूमता अपने कमरे की तरफ बढ़ा। शाजिया बेगम भीगी निगाहों से उसकी पुश्त तक रही थी। मामा बस कर दें, भाई को घूरना। हम आपके साथ होते हैं, हमें भी थोड़ा प्यार कर लिया करें। आफान फिर से बीच में बोल पड़ा। तो तुम लोगों को क्या कम प्यार करती हूँ मैं? शाजिया बेगम मसनूई मुंह बनाते हुए शरारत से बोली। जी मामा, भाई के आगे तो आप हमें बहुत कम प्यार करती हैं। ये तो आफान भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दानिया ने भी बीच में कूदकर अपना हिस्सा डाला। मेरे बच्चों, वो मेरी पहली औलाद है। उसने मुझे माँ के जज्बे से रोशनास करवाया था। पहली औलाद से तो हर माँ को मोहब्बत ज़्यादा होती है। ऐसा नहीं है कि मुझे तुम लोगों से बिल्कुल मोहब्बत नहीं, मुझे तुम लोगों से भी मोहब्बत है, मगर वो मेरी पहली औलाद है। इस हिसाब से उसका रुतबा सबसे अलग है। जी मामा, हम मजाक कर रहे थे, हमें मालूम है, और भाई इतने अच्छे हैं कि वो वाकई ये सब डिज़र्व करते हैं। अफान मुस्कुराते हुए बोला। उसकी बात सुनती दानिया भी मुस्कुरा दी। अब वो तीनों मुस्कुराते हुए अपना खाना ख़त्म करने में मसरूफ़ थे। मुस्तफ़ा ने मुस्कुराते हुए अपने दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा। लॉक को घुमाकर खोलता वो अपने कमरे में दाखिल हुआ। घूम फिर कर सारे कमरे को देखता वो चेहरे से चाहते हुए भी मुस्कुराहट जुदा नहीं कर पा रहा था। 10 साल बाद उसकी वापसी हुई थी, मगर उसका कमरा बिल्कुल वैसे का वैसा ही था जैसा वो छोड़ कर गया था। उसकी तमाम चीज़ें सलीके से अपनी जगह पर रखी थीं। गर्ज उसके जाने के बाद शाजिया बेगम ने कोई भी चीज़ इधर उधर नहीं की थी। वो वाकई उससे बेतहाशा मोहब्बत करती थी। वो भारी कदम उठाता टेरिस के पास अपने पंचिंग बैग की तरफ आया। वो घूम फिर कर अपना पूरा कमरा देखने में मसरूफ़ था।
پورا کا پورا کمرہ بالکل ویسا ہی تھا جیسا وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ ایک بھی چیز گرد سے نہ ہٹی ہوئی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ شازیہ بیگم روز اس کی غیر موجودگی میں بھی اس کے کمرے کی صفائی کرواتی رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اب اپنے پرفیوم کلیکشن کی طرف بڑھا۔ بچپن سے ہی اسے پرفیوم کا بے حد شوق تھا۔ تمام پرفیوم ویسے کے ویسے ہی اپنی جگہ پر رکھے تھے۔ کچھ پرفیوم، بلکہ اچھے خاصے پرفیوم ان میں سے ایکسپائر ہو چکے تھے، مگر وہ اب بھی ویسے کے ویسے ہی رکھے تھے۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنی شرٹ اتار کر سائڈ پر رکھتا اپنے پنچنگ بیگ کی طرف بڑھا۔ اسے ایکسرسائز کا کریز تھا۔ وہ چاہے کتنا بھی تھکا ہوا کیوں نہ ہوتا، وہ لازمی ایکسرسائز کیا کرتا تھا۔ اب بھی پنچنگ بیگ پر کافی پنچ مارنے کے بعد وہ وہیں پش اپس مارنے لگا۔ کافی دیر ایکسرسائز کر کے آ کر وہ اپنے بستر پر بیٹھا۔ پورے 10 سال بعد آج وہ دوبارہ اپنے بستر پر لیٹا تھا۔ اس کے اندر سے جیسے خوشی نکل کر باہر آ رہی تھی۔ اتنا شاید وہ اپنی پوری زندگی میں نہیں مسکرایا تھا جتنا وہ آج کے دن مسکرا چکا تھا۔ یہی سب سوچتے سوچتے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ اب وہ دنیا سے بے خبر گہری نیند سونے میں مصروف تھا۔ وہ کچن میں کھڑی کھانے کو دم دے رہی تھی کہ جب ہی دھپ سے آ کر اریبہ ڈائننگ چیئر پر بیٹھی تھی۔ آپی، آج کھانے میں کیا بنا ہے؟ جلدی سے دے دیں۔ آج پھر کالج میں کچھ نہیں کھایا، بے حد بھوک لگی ہوئی ہے۔ وہ نہایت تیزی میں بولی تھی۔ پر میں نے تمہیں لنچ بنا کر دیا تھا، تم نے کیا کیوں نہیں؟ علیزہ غصے سے بولی۔ آپی سوری یار، وہ اتنا ٹھنڈا ہو گیا تھا کہ پھر میرا دل ہی نہیں کیا کہ کھاؤں، اور اوپر سے آج مجھے زیادہ بھوک بھی نہیں لگی، مگر اب اچانک ایسے بھوک لگ رہی ہے کہ فوراً ہی دل کر رہا ہے کہ کچھ کھا لوں، ورنہ آج تو پکا اوپر چلی ہی جاؤں گی۔ توبہ ریبا، تم کتنی فضول باتیں کرتی ہو۔ بیٹھو ادھر، بس دم لگ رہا ہے کھانے میں، پھر نکالتی ہوں جب تک تم فریش بھی ہو کر آ جاؤ، اور آتے ہوئے امی کو بھی اپنے ساتھ لے آنا۔ جی آپی۔ وہ فوراً اٹھتے کچن سے باہر بھاگی تھی۔ اریبہ مسکراتے ہوئے اب برتن دھونے میں مصروف تھی۔ وہ تینوں افراد ڈائننگ ٹیبل پر کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ اریبہ نہایت رغبت سے جلدی جلدی کھانا کھا رہی تھی۔ آپی، تمہارے ہاتھ کی کیا تعریف کروں، کتنا مزیدار کھانا بنا ہے۔ تم جس گھر میں شادی ہو کر جاؤ گی نا، وہ لوگ بڑے ہی خوش نصیب ہوں گے جو تمہیں بیاہ کر لے کر جائیں گے۔ واقعی جھوٹ نہیں بول رہی، تمہارے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے۔ وہ جلدی جلدی کہتی بریانی کا ایک اور نوالا بھر کر اپنے منہ میں دوبارہ ڈال چکی تھی۔ اپنی تعریف سنتی علیزہ کھل کر مسکرائی تھی۔ ہاں، بات تو بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے علیزہ، کھانا واقعی تم بہت اچھا بناتی ہو۔ شبنم بیگم بھی مسکرائی تھی۔ جی امی، آپ اچھا بناتی ہیں تو میں اچھا بناتی ہوں۔ آپ کی وجہ سے ہی تو سیکھا ہے میں نے کھانا بنانا، اور یہ تو کہتے ہیں کہ جس کی ماں کھانا اچھا بناتی ہو، بیٹی کو پھر آ ہی جاتا ہے۔ ہاں ہاں، میں تو اچھا بناتی ہی ہوں، پر مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری بیٹی مجھے بھی پیچھے چھوڑ دے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، میں اپنی مام کو کبھی پیچھے نہیں چھوڑ سکتی۔ مجھے معلوم ہے کہ میری ماں سے زیادہ اس دنیا میں کوئی عورت میری ماں جتنا اچھا کھانا نہیں بنا سکتی۔ وہ محبت سے کہتی شبنم بیگم کے گلے لگی تھی۔ میں تمہاری ماں ہوں نا، اس لیے تم یہ کہہ رہی ہو۔ تم نہیں جانتی ہر بچے کو اپنی ماں کے ہاتھ کا کھانا بے حد پسند آتا ہے، کیونکہ وہ اس کی ماں نے بنایا ہوتا ہے۔ شبنم بیگم بھی مسکراتے ہوئے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتی پیچھے ہٹی۔ گائز، یہاں میں بھی بیٹھی ہوئی ہوں، میں بھی آپ کی ہی بیٹی ہوں۔ ماما، مجھے تو آپ کبھی ایسا ٹریٹ نہیں کرتی۔ تم جس دن علیزہ جیسی ہو گئی، اس دن تمہیں بھی یوں ہی ٹریٹ کروں گی، بے فکر رہو۔ شبنم بیگم مسکراتے ہوئے اسے چھیڑنے لگی۔ ماما، میں کبھی بھی علیزہ جیسی نہیں بن سکتی۔ علیزہ آپی کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ علیزہ آپی ہے، اور میں ہوں دی گریٹ اریبہ، جو کبھی بھی علیزہ جتنی اچھی نہیں ہو سکتی۔ اچھا بھائی، تم دونوں میری بیٹیاں ہو، مجھے تم دونوں سے ایک برابر پیار ہے۔ چلو اب کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، فٹافٹ کھانا کھاؤ۔ جی ماما، وہ دونوں جواب دیتی کھانے پر جھک گئیں۔ اچھا ماما، میری آفان سے بات ہوئی تھی، آج مصطفیٰ بھائی پاکستان آ گئے ہیں۔ ہاں بیٹا، میری بھی تمہاری ممانی سے بات ہوئی تھی، مصطفیٰ آج ہی پاکستان پہنچا ہے، صبح کی فلائٹ سے، تو کیوں نہ پھر ملنے چلیں۔ کتنا ٹائم ہو گیا ہے نا مصطفیٰ بھائی سے ملے ہوئے، 10 سال بعد وہ پاکستان آئے ہیں۔ 10 سال پہلے وہ لڑکے تھے، اب تو وہ آدمی بن چکے ہوں گے۔ ماما، پاگل ہو کیا اریبہ، اب وہ بڑے ہو گئے ہوں گے، اب وہ اتنے بڑے بھی نہیں ہوئے، 10 سال میں کیا وہ آدمی بن گئے ہیں؟ علیزہ مسکراتے ہوئے اسے سمجھانے لگی۔ ہاں، میرا مطلب وہی تھا آپی، چلتے ہیں نا، اتنا دل کر رہا ہے۔ دانیہ سے بھی کافی دن سے ملاقات نہیں ہوئی، آفان سے بھی بس فون پر ہی بات ہو رہی ہے، اتنے دن سے آیا بھی نہیں وہ، چلتے ہیں نا ماما۔ وہ اپنا کھانا چھوڑتی شبنم بیگم کو منانے میں مصروف ہو گئی۔ پر بیٹا، میرے کندھوں میں تھوڑا درد ہے۔
मामा प्लीज़ चले ना, मैं आपके कंधों की मालिश कर दूंगी अच्छे से। मेरा बहुत दिल कर रहा है हुमानी के घर जाने को। भाई के साथ चलेंगे, जब भाई आएगा तभी निकलेंगे अरीबा। मामा की तबीयत ठीक नहीं है, रहने दो, फिर कभी चल लेंगे। अभी प्लीज़ ना, मेरा इतना मूड है। आप लोग क्या आप मेरी बात भी नहीं मानेंगी? कह तो रही हूँ, मामा के कंधों पर मालिश कर दूंगी, दर्द उड़न छू हो जाएगा। वो कहते कहते आखिर में शबनम बेगम को मस्का लगाने लगी। उसको इतना जिद करते हुए शबनम बेगम और अलीज़े एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दी थी। ठीक है मेरे बच्चे, चलते हैं। ज़रा साइम से भी पूछ लेना कब तक आ जाएगा, फिर उस हिसाब से तैयार भी हो जाएंगे। यू आर ग्रेट मामा, आप बहुत अच्छी हैं। मैं भी भाई को फ़ोन करके उनसे पूछ लेती हूँ कि वो कब तक आएंगे। अरीबा शबनम बेगम का मुंह चूमती, खाना वहीं छोड़ती, भागते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ी थी। अरे अरे अरीबा, बेटा खाना तो खा लो। शबनम बेगम पीछे चिल्लाती रह गई, मगर अरीबा उनकी बात सुनी अनसुनी करती हवा की तरह उड़ते हुए अपने कमरे में पहुंच चुकी थी। छोड़ दे मामा, आपको मालूम तो है जब मामू के घर जाने की बात आती है तो अरीबा यूं ही पागल हो जाती है। अब वो खाना नहीं खाएगी, क्योंकि उसका पेट इस खुशी से ही भर चुका है कि वो मामू के घर जा रही है। आप टेंशन ना लें, आप खाना ख़त्म करें और मेडिसिन लें। मैं आकर आपके कंधों की मालिश कर देती हूँ, ताकि आपको रात तक थोड़ा आराम आ जाए। तुम क्यों करोगी अलीज़े बेटा? ये बोलकर तो गई है रीबा, वो कर देगी। मामा कोई बात नहीं, उसे तैयार होने दें। मैं बस ये बर्तन समेटकर आपके रूम में आ रही हूँ। आप जब तक मेडिसिन लेकर आराम करें। वह तमाम बर्तन समेटती किचन की तरफ बढ़ी थी। शबनम बेगम उसकी पुश्त देखती मुस्कुराई थी। उन्हें अपनी बेटी पर बेतहाशा प्यार आता था। वो अपने साथ तमाम लोगों का ख्याल रखना भी जानती थी। उन्हें कभी कभी अपने ऊपर मान होता था कि वो इतनी अच्छी बच्चियों की माँ थी। बस अल्लाह से एक ही दुआ थी कि अल्लाह उनकी बच्चियों को अच्छा ही लड़का दे। दूसरी तरफ वो साइम के लिए भी दुआ करना न भूलती थी। वो अपने तीनों बच्चों से ही बेतहाशा मोहब्बत करती थी। मामा मैं अंदर आ जाऊं? अलीज़े शबनम बेगम का दरवाज़ा नॉक करती बोली। हाँ हाँ बेटा आ जाओ। उनसे इजाज़त पाते ही अलीज़े धीमे कदम उठाती कमरे के अंदर दाखिल हुई थी। दूसरी तरफ शबनम बेगम अपना कंधा पकड़े उसे मसलने में मसरूफ़ थी। क्या हुआ मामा, मेडिसिन से आराम नहीं आया? थोड़ा बहुत आया है बेटा, मगर तकलीफ़ हो रही है। इट्स ओके मामा, मैं मालिश कर देती हूँ, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, डोंट वरी। फिर थोड़ा सोकर आराम कर लीजिएगा, जब तक भाई आएंगे तब तक आराम आ जाएगा पूरे तरीके से। वो बुक्स लेकर उनका कंधा मसलने लगी। काफ़ी देर बाद वो उनके कंधे की मालिश करके पीछे हटी थी। मेरी बच्ची, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे, बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा मुझे अब। कहा था ना मामा मैंने कि मेरे हाथों में जादू है, अब देखिएगा दोबारा से दर्द नहीं होगा। हाँ मेरे बच्चे, जाओ तुम भी थोड़ा आराम कर लो, सुबह से लगी हो। फिर जैसे ही साहब आएगा तैयार होकर निकल फिर जैसे ही साइम आएगा तैयार होकर निकलना भी है। जी मामा, बस जा रही हूँ। मामा मुस्तफ़ा भाई आए हैं, हमें मामू की फैमिली को इनवाइट करना चाहिए घर पर। हाँ बेटा, मैं भी यही सोच रही हूँ। सोचकर कोई दिन फाइनल कर लेते हैं, फिर उस दिन उन्हें इनवाइट कर लेंगे। शबनम बेगम तायदी लहजे में बोली। जी मामा, मेरे ख्याल से आने वाला सैटरडे ठीक रहेगा। मामू भी इस्लामाबाद से फ्राइडे को आ जाएंगे, फिर पूरी फैमिली ही आ जाएगी मामू की। हाँ बेटा, तुम ठीक कह रही हो। बस आज रात जाकर भाई की फैमिली को इनविटेशन दे देंगे और कल जाकर ग्रॉसरी वगैरह भी कर लेंगे, ताकि वक्त पर ज़्यादा काम ना करना पड़े। जी मामा ठीक है, अब आप आराम करें, इंशाल्लाह रात तक बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। हाँ बेटा, तुम भी थोड़ा आराम कर लो, थक गई हो। वो उसकी पेशानी चूमती बेहद प्यार से बोली थी। जी मामा लेटें बस। वो उन्हें लिटाकर उन पर ब्लैंकेट डालती, स्लीपर पहनती दरवाजे की तरफ बढ़ी थी। वो शावर लेकर निकलती लेमन कलर का गरारा सूट पहने बाहर आई थी। लेमन कलर में उसकी रंगत खिलकर जैसे अनार हो रही थी। सुर्खो सफ़ेद आरस जैसे दहक कर अनार हो रहे थे। बेहद खूबसूरत चमकती हुई भूरी आंखें बेतहाशा हसीन लग रही थी। वो ड्रायर से अपने बाल खुश करती आईने के आगे आकर खड़ी हुई। आईने के सामने खड़ी होती वो अपने आप को ऊपर से नीचे ताइदी अंदाज में देखने लगी। उसने बेहद शौक से अपने लिए ये सूट सिलवाया था, जिसे आज वह पहली बार पहन रही थी। वो उसे अपने ऊपर बेहद हसीन लग रहा था। अगले ही लम्हे वो कंघा उठाती अपने लंबे घने बालों पर, जो कि कमर से भी थोड़ा नीचे आते थे, उन पर बेहद प्यार से कंघा फेरने लगी। कंघा फेरकर उन्हें एक अदा से अपनी कमर पर डाल दिया। वो काजल उठाती दोनों आंखों पर लगाने लगी। भूरी आंखें काजल लगने की वजह से पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगी थी। चेहरे पर बेहद महंगा लोशन लगाते वो अपने गालों को मलने लगी।
گال گلابی گلابی بے حد حسین لگ رہے تھے۔ پنک کلر کی گلوس اٹھاتی وہ اپنے گلابی لبوں پر لگانے لگی تھی۔ لب جیسے گلوس لگنے کی وجہ سے اور بھی حسین ہو گئے۔ اب وہ مسکارا اٹھاتی اپنی پلکوں کو اور بھاری کر رہی تھی۔ مکمل تیاری کرنے کے بعد اس نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا تھا۔ وہ اپنے آپ کو دیکھ کر بے ساختہ مسکرا دی۔ وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ اس کی اپنی نظر ہی اس پر سے نہیں ہٹ رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ مسکراتے ہوئے اپنے ایئر رنگز پہننے لگی۔ گولڈن کلر کی ایئر رنگز جیسے اس کے چہرے پر چمک اٹھے تھے۔ اب وہ اپنے آپ کو دیکھ کر کھل کر مسکرائی تھی۔ ہاتھ میں لیمن کلر کی چوڑیاں بھر بھر کر پہنتی وہ خصا پہنتے اپنے آپ کو تائیدی انداز میں آئینے میں دیکھنے لگی۔ اپنے آپ کو دیکھ کر وہ مطمئن انداز میں مسکراتے ہوئے باہر کی طرف بڑھی۔ باہر شبنم بیگم کو سائم اور اریبہ کا انتظار کرتے دیکھ وہ ان کی طرف بڑھی۔ کیا ہوا ماما، آپ یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ تیار ہو گئی؟ ہاں بیٹا، تیار تو ہو گئی ہوں۔ تم ہو گئی؟ جی ماما، بس ہو گئی میں۔ تمہارے بھائی بہن کا انتظار کر رہی ہوں۔ پتہ نہیں ہے کہ وہ کتنا انتظار کرواتے ہیں۔ اوہو ماما، کوئی بات نہیں، آ جائیں گے تھوڑی دیر میں۔ بھائی کب آئے تھے؟ آدھا گھنٹہ ہو گیا آئے ہوئے بھی۔ پتہ نہیں کتنا ٹائم اور لگائے گا یہ لڑکا۔ بھلا اتنے تو سب کے سب پیارے ہیں، کیا ضرورت ہے تیار ہونے کی؟ ماما تیار تو ہونا پڑتا ہے نا، اپنی خوشی کے لیے۔ وہ شبنم بیگم کو دیکھتے مسکراتے ہوئے بولی۔ شبنم بیگم بھی اسے دیکھتے مسکرائی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ اسے اٹھ کر اپنے گلے سے لگا گئی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میری بچی کتنی پیاری لگ رہی ہے، کسی کی نظر نہ لگے۔ وہ ہاتھ سے ہی اس کی نظر اتارتی، اس کی پیشانی چومتی دوبارہ صوفے پر ٹک کر بیٹھ گئی تھی۔ ابھی وہ دونوں بیٹھے ہی تھے کہ جب اسی اثنا میں سائم خان اپنے کمرے سے نکلتا ان کے پاس آیا۔ چلیں پھر ماما؟ ہاں بیٹا، بس نکلتے ہیں، تمہاری بہن آ جائے تیار ہو کر۔ اوہو ماما، یہ اریبہ اب تک نہیں آئی، معلوم ہے تمہیں یہ کتنا ٹائم لگاتی ہے وہ تیار ہونے میں؟ جی، وہ کہتا صوفے پر ٹک کر بیٹھا۔ ابھی ان سب کو بیٹھے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی جب اپنی پونی کو جھلاتے اریبہ نیچے کی طرف بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ اوکے گائز، آر یو ریڈی؟ چلیں سب؟ اب وہ ان سب پر تائیدی نظر ڈالتی پوچھنے لگی۔ ہاں جی، بس تمہارا ہی انتظار ہو رہا تھا کہ میڈم آئیں تو ہم چلیں۔ آ تو گئی ہوں میں، اب چلتے ہیں، وہ شرارت سے مسکراتے ہوئے بولی۔ سفید کلر کی لمبی شلوار قمیض پہنے وہ بے تحاشا خوبصورت لگ رہی تھی۔ وائٹ کلر اس کی گوری گلابی رنگت پر بے تحاشا کھل رہا تھا۔ لبوں پر ہلکا سا گلوس لگائے، آنکھوں کو کاجل سے رنگے، گالوں پر ہلکا ہلکا سا بلش لگائے وہ تھوڑے سے ہی میک اپ میں حسین لگ رہی تھی۔ اپنے لمبے کالے بالوں کو اس نے پونی ٹیل بنا کر اپنے کندھے پر ڈال رکھا تھا جو اس کے چلنے سے ہلتی بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو اریبہ، لیزا مسکراتی ہوئی بولی۔ آپ بھی بہت پیاری لگ رہی ہیں، بلکہ آپ کو تو میں کبھی پیچھے چھوڑ ہی نہیں سکتی، آپ تو ہمیشہ ہی مجھ سے زیادہ پیاری لگتی ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی تعریف کرنے لگی۔ علیزہ اپنی تعریف سنتی بے ساختہ شرمائی۔ اوہو آپی، ایک تو آپ کا شرمانا پتہ نہیں آپ کا شادی کے بعد کیا حال ہوگا، بدتمیز۔ وہ اس کے کندھے پر تھپڑ مارتی اپنا چہرہ گلابی ہونے سے روک نہیں پائی تھی۔ بہت بدتمیز ہو تم اریبہ، بہن کو کیوں تنگ کرتی ہو؟ شبنم بیگم بھی ہنسنے لگی۔ سائیں بھی مسکراتے ہوئے اپنی بہنوں کی نوک جھونک دیکھ رہا تھا۔ چلیں گائز پھر، بہت لیٹ ہو چکے ہیں اب۔ سائم کھڑا ہوتا سب سے پوچھنے لگا۔ جی جی بھائی، ہم تو کب سے تیار ہیں، بس نکلتے ہیں۔ چلیں اریبہ، جلدی جلدی کہتی فٹافٹ کار پورچ کی طرف بھاگی تھی۔ اس کی تیزیاں دیکھتے وہ تینوں بے ساختہ مسکراتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے بڑھے۔ السلام علیکم ممانی، اریبہ بھاگ کر شازیہ بیگم کے گلے سے لگی۔ ارے ارے، میری بچی آئی ہے، شازیہ بیگم اسے پیار سے گلے لگاتی اس کے بالوں پر بوسہ دیتے ہوئے بولی تھی۔ جی ممانی، سوچا آج آپ کو چل کر سرپرائز کر دوں، اس لیے آ گئی۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ وہ اپنی فراک جھلاتی شازیہ بیگم سے پوچھنے لگی۔ ماشاءاللہ، میری بچی تو کسی حور سے کم نہیں ہے، دیکھو تو ذرا کتنی پیاری لگ رہی ہے۔ ماما ذرا آنکھیں کھول کر دیکھیں، ایک نمبر کی تو یہ چڑیل لگ رہی ہے۔ ایسی چڑیلوں کو آپ حور کہتی ہیں؟ ایسی حوریں ہونے سے اچھا تھا حوریں ہوتی ہی نہ۔ اریبہ جو شازیہ بیگم کی بات سنتی مسکرانے کی پوری کوشش کر رہی تھی، جس میں وہ کامیاب بھی ہو چکی تھی، اب وہ عفان کی بات سنتی 2 منٹ میں ہی اپنی محنت تباہ کر چکی تھی۔ اس کا چہرہ لمحوں میں سرخ ہوا تھا۔ اب وہ خون آمیز نظروں سے عفان کو دیکھ رہی تھی جو اسے چڑھاتی ہوئی نظروں سے تک رہا تھا۔ تمہارے جیسی شکل والوں کو حور مل ہی نہیں سکتی، اس لیے تو میں تمہیں حور نہیں لگتی، میں تو جس سے ملوں گی وہ مجھے حور ہی بنا کر رکھے گا، سمجھ لینا تم۔ اور تمہیں ملے گی باندری، لمبے بالوں والی، لمبے دانتوں والی، تم اسی کے قابل ہو۔
جب وہ اپنے لمبے بالوں اور لمبے دانتوں سے تمہیں ڈرائے گی تب تمہیں یاد آئے گا کہ تم نے اتنی پیاری لڑکی کو کیا کیا بولا تھا۔ وہ سے باتیں سناتی منہ پھلا کر صوفے پر بیٹھی تھی۔ شازیہ بیگم مسکراتے ہوئے ان دونوں کی نوک جھونک سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ جاؤ جاؤ، تم یہ خواہش لے کر ہی قبر میں چلی جاؤ گی کہ میری شادی کسی بندریا سے ہوگی، اور ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ آفٹر آل میں کتنا خوبصورت لڑکا ہوں، کیا میں کسی بندر جیسی لڑکی سے شادی کروں گا؟ تمہیں لگتا ہے او ہو خوبصورت، اور تم مامی دیکھیں تو آج کل ان جیسے لوگوں کو بھی خوش فہمیاں ہونے لگی ہیں۔ وہ اس کا مذاق اڑاتے ہوئے بولی۔ عفان کا چہرہ لمحوں میں سرخ ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ جوابی توپ سے اس کا چہرہ سر کرتا، تبھی سلام کرتے ہوئے علیزے اور باقی سب بھی اندر آئے۔ شازیہ بیگم اور عفان ان سے پرتپاک سے ملنے لگے۔ مانی، دانیہ کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی، اور مصطفیٰ بھائی بھی نظر نہیں آ رہے، کیا دونوں کہیں باہر گئے ہوئے ہیں؟ اریبہ شازیہ بیگم سے پوچھنے لگی۔ نہیں نہیں بیٹا، دانیہ کچن میں ہے اور مصطفیٰ سو رہا ہے، ابھی اسے اٹھاتی ہوں تو ملنے آئے گا۔ ان کی بات سنتی علیزہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ممانی، کیا میں دانیہ کے پاس چلی جاؤں، اس سے مل آؤں؟ ارے ہاں ہاں بیٹا، مجھ سے پوچھ کیوں رہی ہو، جاؤ مل لو، شازیہ بیگم مسکراتے ہوئے اس سے بولی۔ علیزہ مسکراتے ہوئے اپنا غرارہ سنبھالتی جگہ بناتی وہاں سے نکلی تھی۔ ابھی وہ ڈرائنگ روم سے نکلتے ہوئے کچن کی طرف ہی بڑھی تھی کہ جبھی ایک زوردار ٹکر کے تحت وہ اس سے پہلے کہ زمین بوس ہوتی، تبھی دو مضبوط بازوؤں نے اسے سنبھال لیا۔ وہ اب بھی حیرت سے اس خوبصورت مرد کو دیکھ رہی تھی جو اس کو اسٹل بنا پلک جھپکائے تکنے میں مصروف تھا۔ وہ شخص کو بالکل بھی پہچان نہیں پائی۔ دوسری طرف مصطفیٰ اسے بنا پلک جھپکائے دیکھنے میں مصروف تھا۔ اس کی کھلتی گلابی رنگت اس کا دل مو کر لے جا رہی تھی۔ وہ چاہتے ہوئے بھی اس پر سے اپنی نظر نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ لیمن کلر کا سوٹ اس پر بے تحاشا کھل رہا تھا، اوپر سے اس کا ہلکا ہلکا میک اپ اس کے نقوش کو اور بھی ابھار گیا تھا۔ وہ خوبصورت مسکراہٹ لیے اس کے گلابی لبوں کو تک رہا تھا جس پر اس نے بے حد نفاست سے گلوس لگائی ہوئی تھی۔ وہ اس لڑکی میں بری طرح کھو رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے چھوڑتا، تبھی دانیہ کچن سے نکلتی باہر آئی۔ ارے لیزے، تم؟ دانیہ کی چیخ پر وہ دونوں ہوش میں آتے ایک دوسرے سے الگ ہوئے۔ بھائی، یہ علیزے ہے، بڑی پھپھو کی بیٹی، اور علیزے یہ مصطفیٰ بھائی ہیں جو آج سے 10 سال پہلے لندن گئے تھے، آج ہی آئے ہیں۔ السلام علیکم۔ وہ نظریں نیچے کیے اس خوبرو مرد کو سلام کر گئی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک، آپ بتائیں آپ کیسے ہیں؟ اب وہ بھی مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ جی میں بالکل ٹھیک، اور اب تو بالکل ٹھیک ہو چکا ہوں۔ اچھا بھائی، جا کر پھپھو وغیرہ سے بھی مل لیں، آپ کا پوچھ رہے تھے ابھی سب۔ ہاں بس جا رہا ہوں۔ وہ ایک نظر علیزے کو دیکھتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا ڈرائنگ روم کی طرف بڑھا۔ پیچھے وہ دونوں بھی اب کچن کی طرف بڑھ گئی۔ وہ تمام افراد ڈائننگ ٹیبل پر موجود کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ کھانے کے ساتھ ساتھ وہاں ہلکی پھلکی گپ شپ بھی جاری تھی۔ مصطفیٰ بھائی، قسم اٹھوا لیں آپ بالکل بدل چکے ہیں، پہلی نظر میں تو آپ پہچان میں نہیں آئے تھے، پہلے سے کتنے پیارے ہو گئے ہیں آپ۔ اور ایک یہ بندر ہے جو دن بدن بندر پہ بندر بنتا جا رہا ہے، مجال ہے کبھی انسان بن جائے۔ وہ عفان کو دیکھتے اسے چڑھاتے ہوئے بولی۔ اس کے چڑھانے پر عفان بے ساختہ چڑ بھی چکا تھا۔ تو تم کون سی کوئی حور کی پری ہو، تم بھی کسی بندریا سے کم نہیں ہو۔ کیا کہا مجھے؟ بندریا کہا؟ تم بندر ہو، تم بندر ہو، بندر ہو، اور تم ہمیشہ بندر ہی رہو گے۔ وہ اسے بندر بندر کہہ کر چڑھانے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہاں پاک بھارت کا مقابلہ ہوتا، شازیہ بیگم نے بیچ بچاؤ کرا دیا۔ کیا ہو گیا ہے تم دونوں کو؟ ہر جگہ لڑنا شروع ہو جاتے ہو، کھانا کھاؤ دونوں آرام سے۔ وہ دونوں کو ڈانٹتی اپنے کھانے پر جھک گئی۔ تو ماما اسے سمجھائے نا، مجھ سے پنگے کیوں لیتی ہے، نہ لیا کرے۔ واہ بھائی واہ، ممانی دیکھیں تو ذرا اسے، بول تو ایسے رہا ہے جیسے شرفا کمیٹی کا انچارج ہے، یہ کچھ کرتا ہی نہیں ہے، سب میں کرتی ہوں۔ تو مجھ سے یہ پنگے لینا چھوڑ دو، میں بھی تم سے پنگے لینا چھوڑ دوں گی، سمجھ گئے؟ نہیں تو تیار رہو، جو تمہارے ساتھ کرتی ہوں یہی ہوگا۔ وہ اسے وارننگ دیتی اپنی پلیٹ پر جھک گئی۔ عفان اسے خون اشام نظروں سے دیکھتا پانی کا گلاس کھٹاکھٹ ختم کر چکا تھا۔ دوسری طرف مصطفیٰ اور علیزے ان دونوں کی نوک جھونک سے نہایت لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ان دونوں کو بے حد مزہ آ رہا تھا۔ وہ دونوں لبوں پر مسکراہٹ لیے ان دونوں کو چوہے بلی کی طرح لڑتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ کھانا کھانے کی تھوڑی دیر بعد وہ سب اب لاؤنج میں بیٹھے آئس کریم سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ بھابھی، بھائی کب تک آ جائیں گے؟ شبنم بیگم نے مسکراتے ہوئے شازیہ بیگم سے پوچھا۔ کل رات تک آ جائیں گے، کل جمعہ ہے نا؟ ہاں کل رات تک آ جائیں گے۔ تو بھابھی مجھے کہنا تھا کہ
سیٹرڈے نائٹ آپ سب کی ہمارے گھر دعوت ہے اور پلیز ایک رات آپ سب نے ہمارے گھر ہی رکنا ہے۔ ارے شبنم، اس کی کیا ضرورت تھی؟ ہم اتنا تو آتے ہیں تمہارے گھر۔ آپ لوگ آتے ہیں بھابھی، مگر میرا بھتیجا تو اتنے عرصے بعد آ رہا ہے نا، اس لیے پلیز منع مت کریں۔ میں بہت پیار سے آپ سب کو انوائٹ کر رہی ہوں اور پلیز بھائی کو بھی لائیے گا، ایسا نہ ہو کہ وہ کام کا بہانہ بنا کر آئیں ہی نہ۔ نہیں نہیں شبنم، تم ٹینشن مت لو، ہم آ جائیں گے۔ جی بھابھی، پلیز تھوڑا جلدی آئیے گا، اور اب ہمیں اجازت دیں، کافی رات ہو گئی ہے تو ہمیں نکلنا چاہیے۔ وہ سب کھڑے ہوتے اب ان سے اجازت طلب کر رہے تھے۔ شبنم، کافی رات ہو گئی ہے، آج رات یہیں رک جاؤ۔ نہیں بھابھی، بس نکلوں گی، کل کچھ گروسری کے لیے بھی جانا ہے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، اللہ کے امان میں، دھیان سے جانا۔ جی بھابھی، آپ لوگ بھی اپنا خیال رکھیں۔ وہ الوداعی کلمات کہہ کر اب باہر کی طرف بڑھے تھے۔ مصطفیٰ مسکراتے ہوئے اب بھی دروازے سے نظر آنے والے اس لیمن کلر کے آنچل کو ہی تک رہا تھا جس وجود نے آج اس کی تمام توجہ اپنی طرف ہی کر کے رکھ دی تھی۔ مصطفیٰ شاہ کی نظریں تمام وقت علیزے خان کے آگے پیچھے ہی گھوم رہی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اپنی نظریں اس پر سے نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ اپنے دل کی آواز سے گھبراتا وہ بے ساختہ اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں لیٹی چھت کو تک رہی تھی۔ مصطفیٰ شاہ کی نظریں اپنے ارد گرد پڑتے دیکھتی وہ محسوس کر چکی تھی کہ مصطفیٰ شاہ اس میں دلچسپی لے رہا تھا۔ اسے بھی مصطفیٰ بے تحاشا پسند آیا تھا۔ اس کا نظر جھکا جھکا کر بے حد دھیمے لہجے میں بات کرنا اسے بے ساختہ پسند آیا تھا۔ اسے مرد اس طریقے کے ہی پسند تھے جن کا لہجہ دھیما ہو اور بات کرتے ہوئے نظریں جھکی ہوں۔ وہ مصطفیٰ کے بارے میں سوچتی بے تحاشا مسکرا رہی تھی۔ ابھی وہ لیٹی مسکرا ہی رہی تھی جب اس کا دروازہ دھاڑ سے کھولتی اریبہ اندر داخل ہوئی۔ اریبہ کو یوں اچانک سے اندر آتا دیکھ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ کیا ہوا اریبہ، ایسے کیوں آئی ہو؟ اوہو آپی، میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ میں کتنا خوش ہوں۔ ظاہر سی بات ہے اریبہ، منہ سے ہی بتاؤ گی اور کہاں سے بتاؤ گی؟ اب جلدی بتاؤ، مجھے ٹینشن ہو رہی ہے۔ ماما نے تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے اور تمہاری بہت جلد شادی بھی طے کر دی ہے۔ کیا؟ وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہاں ہاں آپی، بھول گئی، ابھی کچھ دن پہلے ہی تو تمہیں سائم بھائی کے دوست کی فیملی دیکھنے آئی تھی، ان لوگوں نے ہاں کر دی ہے، اور بھائی بھی کافی دنوں سے اپنے دوست کے بھائی کی چھان بین کروا رہے تھے، وہاں سے بھائی کو مکمل تسلی ہو گئی ہے، اس لیے ماما نے تمہارے رشتے کے لیے ہاں کر دی ہے۔ پر ایسے کیسے؟ ماما مجھ سے پوچھے بغیر کیسے ہاں کر سکتی ہیں؟ آپی کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ نے ہی تو کہا تھا کہ آپ کو ماما کی پسند میں کوئی اعتراض نہیں۔ وہ اس کو آج سے 2 مہینے پرانی بولی ہوئی بات یاد دلاتے ہوئے بولی۔ اسے اپنے منہ سے بولی ہوئی اپنی ہی بات دوبارہ یاد آئی۔ علیزے بیٹا، تمہیں کوئی پسند ہے تو بتا دو، اب تمہاری شادی کی عمر ہو گئی ہے، تمہارے بابا تو ہے نہیں، وہ ہوتے تو مجھے اتنی ٹینشن نہ ہوتی، مگر اب میں ہی ہوں، مجھے تم لوگوں کے فرض سے جلدی سب کو دوش بھی ہونا ہے، اور ماشاءاللہ تم پڑھ بھی چکی ہو، اگر تمہیں کوئی لڑکا پسند ہے تو بتا دو، نہیں تو پھر ہم دیکھ لیتے ہیں۔ نہیں ماما، مجھے کوئی لڑکا پسند نہیں، آپ لوگ اپنی مرضی سے دیکھ لیں۔ خوش رہو میری بچی، جیتی رہو۔ پر آپ ہی ایسے کیسے؟ تم سب کچھ ماما کے ہاتھ میں چھوڑ سکتی ہو، شادی تمہاری ہو رہی ہے، تمہاری مرضی ہونی چاہیے نا، کوئی نہ کوئی تو پسند ہوگا۔ نہیں میری چھوٹی سی پیاری سی بہن، مجھے کوئی پسند نہیں ہے، ماما اور بھائی کی جو مرضی ہوگی وہی میری مرضی ہوگی، تم ٹینشن نہ لو بالکل بھی۔ وہ ریبا کو سمجھاتی اسے ہلکا پھلکا کر گئی۔ پھر بھی آپی ایک اور بار سوچ لو۔ سوچ لیا ہے میں نے پگلی، ماما آپ کو جو میرے لیے پسند آئے مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں، میں آپ کی پسند پر خوش ہوں گی۔ خوش رہو میری بچی، جیتی رہو، ہمیشہ خوش رہو۔ وہ اس کا ماتھا چومتی کمرے سے باہر چلی گئی۔ اپنی کہی ہوئی بات اسے آج بے تحاشا چبھ رہی تھی۔ ایک ہی دن میں کیا بدل گیا تھا کہ وہ چاہتے ہوئے بھی مصطفیٰ کو بھول ہی نہ پا رہی تھی۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے تک یہ خیال اتنا سکون آور لگ رہا تھا نا کہ کسی کو وہ چاہنے لگی تھی، کوئی اسے چاہنے لگا تھا، مگر اب جیسے ساری خوشی پل بھر میں برباد ہو گئی تھی۔ کیا ہوا آپی، کیا سوچ رہی ہو تم؟ خوش نہیں ہو کیا؟ وہ اسے جانچتی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی کہ کچھ نہیں اریبہ، کچھ نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں خوش ہوں۔ وہ زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر لاتی بولی، چلو ٹھیک ہے، پھر میں ماما کو بتا آتی ہوں، مبارک ہو تمہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے گلے لگی، باہر کی طرف بڑھی تھی۔ پیچھے اس کی پشت دیکھتی علیزے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اسے اپنا دل بند ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، دھڑکن جیسے رک رک کر آ رہی تھی۔ وہ جا کر بھی اپنے دل کو اس خوبرو شخص کے پیچھے دھڑکنے سے روک نہیں پا رہی تھی۔ یا اللہ کیا کروں میں، ابھی تو نے اسے جذبے کو روشناس کروایا تھا اور ابھی ہی اس کی خوشی چھین لی۔ اللہ جی پلیز مجھے اس شخص سے دور مت کریں۔
مجھے کسی اور کا مت کریں پلیز اللہ جی، نہیں تو یہ خیانت ہوگی۔ میں شاید اب دوبارہ کسی اور کو اتنی شدت سے نہ چاہ پاؤں جتنی شدت سے میں مصطفیٰ کو چاہتی ہوں۔ پلیز اللہ جی مجھ پر رحم کریں، تیری بندی تجھ سے کچھ مانگ رہی ہے، پلیز اللہ جی مجھے میرا مصطفیٰ دے دیں، میرے مصطفیٰ کو میرا محرم بنا دے پلیز۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی اپنے اللہ سے ایک ہی دعا کر رہی تھی، لبوں سے بس ایک ہی دعا نکل رہی تھی کہ اللہ مصطفیٰ کو میرا محرم بنا دے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ محبت کب اس کے دل میں آ بسی، مگر یہ محبت بہت کم وقت میں ہی جیسے تناور درخت بن چکی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اس محبت کی جڑیں اپنے دل سے نکال کر پھینک نہیں پا رہی تھی۔ مجبور ہو کر وہ پھر پھوٹ پھوٹ کر روتی، کیا کروں اللہ، اس شخص کو دل سے نہیں نکال پا رہی، یہ سب کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ ابھی ہی تو میں نے محبت کو محسوس کیا تھا اور ابھی ہی یہ سب ہو گیا۔ پلیز اللہ جی میرے ساتھ یہ سب مت کریں، میرا دل اتنا بڑا نہیں ہے کہ یہ سب برداشت کر سکوں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی اللہ سے منتیں کر رہی تھی، نہ جانے اب آگے کیا ہونے والا تھا، اس کو اس کا مصطفیٰ ملنا تھا یا پھر اسے کسی اور کا ہو جانا تھا، یہ تو آگے ہی پتہ لگنے والا تھا۔ باہر اس کے روم کے ہینڈل پر ہاتھ جمائے اریبہ اس کی سسکیاں سنتی وہیں ساکت ہو گئی۔ اس کے وہم و گمان بھی ابھی نہ تھا کہ اس کی بہن مصطفیٰ سے اتنی محبت کرتی تھی، مگر وہ ایک بات اب تک سمجھ نہیں پائی تھی کہ اگر وہ مصطفیٰ شاہ سے محبت کرتی تھی تو وہ کسی اور رشتے کے لیے بھلا کیسے ہاں کر سکتی تھی۔ اسے اندر کہیں بے حد دکھ ہوا تھا کہ اس کی بہن نے اس سے اتنی بڑی بات چھپائی۔ محبت کرنا کوئی غلطی تو نہیں ہے، تو علیزہ کیوں اس بات کو چھپا رہی تھی؟ آپ ہی میں آپ کی بہن ہی تھی، آپ مجھے یہ بات بتا سکتی تھی، مجھ سے یہ بات شیئر کر سکتی تھی، مگر آپ نے مجھے اس قابل ہی نہ جانا کہ آپ مجھے اپنے دل کی خبر دے دیتی۔ کیا ہو جاتا آپ ہی اگر آپ مجھے یہ سب بتا دیتی؟ کاش میں ہی کچھ کر پاتی، لیکن میں اب بھی بہت کچھ کر سکتی ہوں، میں جانتی ہوں آپ ہی اب مجھے کیا کرنا ہے، مگر اب یہ سب ویسے نہیں ہوگا جیسے ہونا تھا، اب اس میں ایک بہت بڑا ٹوئسٹ آئے گا، اور آپ بھی تیار رہیں ایک بڑی خوشی سنبھالنے کے لیے۔ وہ خود سے حتمی فیصلہ کرتی بھاری قدم اٹھاتی شبنم بیگم کے کمرے کی طرف بڑھی۔ وہ من ہی من میں حتمی فیصلہ کر چکی تھی کہ اب علیزہ کی شادی اگر کسی سے ہونی تھی تو وہ بس مصطفیٰ شاہ ہی تھا، اس کے علاوہ وہ اپنی بہن کی شادی کسی اور دوسرے شخص سے نہیں ہونے دینا چاہتی تھی، چاہے اب کچھ بھی ہو جاتا۔ سب کو منانے کی ذمہ داری اس نے اٹھا لی تھی، اور اب یہ شادی وہ کسی حال میں بھی کروا کر ہی دم لیتی۔ وہ بھاری قدم اٹھاتے شبنم بیگم کے دروازے کی طرف بڑھی۔ ماما کیا میں اندر آ جاؤں؟ اٹھی ہوئی ہیں؟ ہاں ہاں میری جان آ جاؤ اندر، اٹھی ہوئی ہوں۔ ان کی اجازت دینے پر اریبہ ان کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ خیریت میرا بچہ اس ٹائم یہاں؟ جی ماما آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ خیریت ہے؟ ایسی کون سی اچانک سے ضروری بات آ گئی؟ ماما بہت ضروری بات ہے، سمجھے، اچھا ہو گیا کہ ہمیں ابھی پتہ چل گیا، اگر تھوڑی سی بھی دیر اور ہو جاتی تو بہت غلط ہو جاتا۔ کیا ہو گیا میری بچی؟ کیوں میرے ہاتھ پاؤں پھلائے دے رہی ہو؟ بتا دو جلدی سے۔ وہ ان کے کہنے پر ان کے بے حد پاس جا کر بیٹھی۔ ماما آپ نے علیزہ آپی کے رشتے والوں کو ہاں کر دی ہے؟ نہیں بیٹا ابھی تو نہیں کی، بس ابھی کر ہی رہی تھی کہ تم آ گئی، تم جاؤ گی تو پھر کرتی ہوں۔ اچھا ہو ماما آپ نے نہیں کی، اور آگے کریے گا بھی مت۔ وہ اریبہ کی بات سنتی نہایت حیران ہوئی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ جی ماما میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں، آپ یہ شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ صرف آپ لوگوں کی مرضی دیکھ کر یہ شادی کر رہی ہیں۔ اصل میں وہ مصطفیٰ بھائی کو پسند کرتی ہیں، ان سے محبت کرتی ہیں اور انہیں سے شادی کرنا چاہتی ہیں۔ صرف آپ لوگوں کی خوشی کی خاطر وہ کسی اور شخص سے شادی کرنے پر راضی ہوئی۔ تو آپ لوگوں کو نہیں چاہیے ماما کہ آپ لوگ بھی آپ ہی کی خوشی کا خیال رکھیں۔ وہ جس سے محبت کرتی ہیں، جس سے شادی کرنا چاہتی ہیں، آپ لوگوں کا فرض ہے کہ آپ ان کی شادی انہی سے کروائیں، نہ کہ اپنی مرضی سے کروائیں۔ پر بیٹا بھابھی نے تو مجھ سے اس معاملے میں کوئی بات نہیں کی، اور اگر کرتی تو میں بالکل منع نہ کرتی۔ آخر کو میرے لیے سب سے پہلے میرا بھتیجا ہے، وہ بھی وہ بھتیجا جو مجھے جان سے بھی زیادہ پیارا ہے۔ جی ماما میں دیکھ لوں گی آگے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، ابھی میں ممانی کی طرف ہی جا رہی ہوں، چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اپنی بہن کی شادی اب کسی اور سے نہیں ہونے دوں گی۔ پاگل ہو گئی ہو اریبہ، لڑکی کا رشتہ لڑکے والے خود مانگتے ہیں۔ ماما بے فکر رہیں، آپ ہی کا رشتہ ماموں کے گھر والے ہی مانگیں گے، بس میں وہاں جا کر سب کو یہ کہوں گی کہ ہم نے آپ ہی کا رشتہ طے کر دیا ہے۔ پھر میں مصطفیٰ بھائی کا ریئیکشن نوٹ کرنا چاہوں گی، اگر مصطفیٰ بھائی نے کوئی بھی ریئیکشن دیا یا غصہ کیا تو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ مصطفیٰ بھائی بھی آپ ہی سے محبت کرتے ہیں، پھر ہمارے لیے ٹاسک اور آسان ہو جائے گا۔ آپ بالکل فکر نہ کریں، میں انہیں کچھ نہیں بتاؤں گی،
اگر مصطفیٰ بھائی آپ ہی سے محبت کرتے ہوں گے تو مامی کو منا لیں گے، ورنہ پھر آپ ہی کا رشتہ ہم یہیں طے کر دیں گے۔ میری بچی کب سے اتنی سمجھدار ہو گئی کہ اپنی بہن کے لیے اتنا کچھ کر رہی ہے۔ ماما یہ میرا فرض ہے، بول بول کر پلیز مجھے شرمندہ مت کریں۔ اچھا نہیں کر رہی، ٹھیک ہے، آپ آرام کریں، میں اب ذرا ممانی کی طرف نکلتی ہوں۔ السلام علیکم مامی، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک، تم بتاؤ بیٹا، تم کیسی ہو؟ خیریت؟ اس وقت آنا ہوا؟ شازیہ بیگم اور مصطفیٰ شاہ فیضان شاہ سمیت لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ جی وہ اصل میں آج علیزہ آپی کے رشتے والے بھی آ رہے ہیں نا، تو اس لیے میں بولنے آئی تھی کہ تھوڑا جلدی آ جائیے گا پلیز، ماما نے بولا ہے۔ اس کی آواز مصطفیٰ کو کوئی سور کی مانند معلوم ہوئی تھی۔ وہ اگلے ہی لمحے جھٹکے سے کھڑا ہوا۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا کہ وہ کیا سن رہا تھا۔ ایک منٹ، کیا کہا تم نے؟ اریبہ کس کے رشتے کے لیے آ رہے ہیں لوگ؟ جی مصطفیٰ بھائی، کس کے رشتے کے لیے آ رہے ہیں یہ لوگ؟ وہ علیزہ آپی کے لیے، پر پرسوں تک پھپھو نے اس رشتے کا کوئی ذکر تو نہیں کیا تھا، اور نہ یہ کہا تھا کہ ابھی علیزے کی شادی کروانے کا ارادہ ہے۔ جی بھائی، اچانک ہی ماما کو رشتہ اتنا پسند آ گیا کہ انہوں نے اچانک ہی انہیں گھر بلا لیا۔ بائی دی وے، آپ لوگ جلدی تیار ہو جائیے گا، میں آپ لوگوں کے ساتھ ہی چلتی ہوں۔ مہمان بھی بس 1-1.5 گھنٹے تک ہی آ جائیں گے، پھر گھر جا کر علیزہ آپی کو بھی تیار کرنا ہے، ماما کا خاص آرڈر ہے۔ وہ کہتی آرام سے صوفے پر چڑھ کر بیٹھی۔ مصطفیٰ سے اور سننا جیسے اب برداشت سے باہر ہو گیا تھا۔ وہ اگلے ہی لمحے جھٹکے سے کھڑا ہوا۔ ماما بابا، مجھے آپ دونوں سے ضروری بات کرنی ہے، تھوڑی دیر کے لیے روم میں آ جائیں۔ وہ دونوں سے کہتا ان دونوں کے کمرے کی طرف بڑھا۔ بیٹا تم بیٹھو، ہم دیکھ کر آتے ہیں کہ اچانک مصطفیٰ کو کیا ہو گیا۔ جی مامی جائیے، مسئلہ نہیں ہے، میں یہی ہوں۔ اسے تیر نشانے پر لگتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ چاہتے ہوئے بھی اپنی خوشی نہیں چھپا پا رہی تھی۔ مصطفیٰ بھائی کے چہرے سے اسے صاف معلوم ہو گیا تھا کہ مصطفیٰ بھی علیزے کو بے تحاشا پسند کرتا تھا۔ اب اسے اس چیز سے کوئی مسئلہ نہ تھا، کیونکہ گھر جا کر جو ہونا تھا وہ اسے ابھی سے معلوم تھا۔ ماما بابا پلیز میری بات سمجھنے کی کوشش کریں، میں محبت کرتا ہوں علیزے سے، اسے کسی اور کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ پلیز میری بات سمجھنے کی کوشش کریں، ایک بار پھپھو سے بات کر کے دیکھیں، وہ کیوں اپنے بھتیجے کے آگے کسی اور کو فوقیت دیں گی؟ پلیز بابا آپ ہی میری بات سمجھیں۔ پر بچے تم نے سنی نہیں باہر اریبہ کی بات، وہ لوگ رشتہ طے کر چکے ہیں۔ بابا اس نے کہا ہے کہ انہوں نے ان لوگوں کو بلایا ہوا ہے، ہم جلدی جا کر اپنے بارے میں بھی تو بات کر سکتے ہیں نا۔ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا مر جائے؟ شازیہ بیگم نے گھبرا کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ اللہ نہ کرے مصطفیٰ، تم کیسی باتیں کرتے ہو؟ پلیز ماما، اگر میری زندگی چاہتی ہیں تو پھر پھپھو سے میرے رشتے کی بات کریں، ورنہ میں قسم کھاتا ہوں میں مر جاؤں گا، میں واقعی مر جاؤں گا، میں کسی کام کا نہیں رہوں گا، میں اس کے بغیر نہیں جی سکتا بابا، میں مر جاؤں گا۔ وہ ان کی ہتھیلی پکڑتا پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ اپنے بیٹے کو یوں بچوں کی طرح روتا دیکھ شازیہ بیگم کا دل جیسے باہر آنے کو تھا۔ تم فکر نہ کرو میرے بچے، ہم ابھی چلتے ہیں، ہم ابھی چل کے تمہاری بات کرتے ہیں، تم فکر مت کرو۔ وہ اسے دلاسا دیتی اسے اپنے سینے سے لگا گئی۔ وہ دعوت سے واپسی پر جلدی آ گیا تھا۔ وہ اس دشمن جاں کو اپنے سامنے نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ جیسے اپنا آپا کھو رہا تھا، اور اب گھر آ کر وہ بے صبری سے شازیہ بیگم اور فیضان صاحب کا انتظار کر رہا تھا، جنہیں رشتے کے متعلق شبنم بیگم سے بات کرنی تھی۔ ابھی وہ انتظار کر ہی رہا تھا جب ہی خرامہ وہ دونوں چل کر اندر آئے۔ وہ بھاگ کر ان کے پاس گیا۔ بابا آپ لوگوں نے بات کی پھپھو سے؟ کیا کہہ رہی ہیں؟ بتائیں، جلدی بتائیں۔ ان دونوں کو خاموش دیکھ کر وہ دوبارہ سے ان سے پوچھنے لگا، بیٹا تمہاری پھپھو نے اس رشتے سے انکار کر دیا ہے۔ کیا؟ جیسے اسے یقین نہ آیا۔ آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں نا؟ ماما نہیں میرے بچے، میں جھوٹ کیوں بولوں گی؟ تمہاری پھپھو نے رشتے سے انکار کر دیا ہے۔ وہ بے یقینی سے اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا۔ مگر کیوں ماما، مجھ میں کیا کمی ہے؟ تم میں کوئی کمی نہیں ہے میرے بچے، بس وہ لوگ ادھر آ چکے تھے تو اب منع کرتے ہوئے انہیں اچھا نہیں لگ رہا تھا، اور دوسری طرف سے ہم نے رشتہ مانگنے میں بہت دیر کر دی۔ اگر تم پہلے بتا دیتے تو ہم یہ رشتہ پہلے مانگ لیتے، تو آج علیزے کی شادی تم سے ہو رہی ہوتی۔ مگر چلو، جو نصیب میں لکھا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے نا۔ 3 مہینے بعد اس کی شادی کی تاریخ بھی فکس ہو گئی۔ ایسا نہیں ہو سکتا ماما، میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں، میں مر جاؤں گا، پلیز میری بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ میرے بچے ہم نے تمہاری بہت سن لی، مگر ہم بھی کیا کر سکتے ہیں، ہم لیٹ ہو چکے ہیں۔ پلیز ماما ایسے مت بولے، میرا دل رک جائے گا۔ میرے بچے تم صبر سے کام لو، صبر سے کام لوگے نا تو اللہ ہمیشہ اچھا ہی کرے گا،
اگر تمہارے نصیب میں وہ ہوگی تو وہ تمہاری ہی ہوگی، اور اگر نہیں ہوگی تو چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ تمہاری نہیں ہوگی۔ وہ ان کو بھیگی آنکھوں سے دیکھتا اگلے ہی لمحے بھاگتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ وہ دونوں تعصب سے اب اس کی پشت دیکھ رہے تھے۔ وقت کا کام ہے گزرنا، سو وہ گزرتا چلا گیا۔ آج علیزے کی بارات تھی۔ اس نے بہت کوشش کی تھی کہ وہ پاکستان سے واپس چلا جائے، مگر شازیہ بیگم نے جیسے اس کی ہر کوشش ناکام بنا دی۔ چھپ کر جانے کی کوشش میں بھی وہ پکڑا گیا تھا۔ اس کے بعد شازیہ نے اسے اپنی قسم دے کر روک لیا، اور وہ شازیہ بیگم سے اتنی محبت کرتا تھا کہ وہ اب ان کی قسم نہیں توڑ سکتا تھا۔ وہ بھیگی نگاہوں سے آگے پیچھے تمام لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس کی سانس تک جیسے رک گئی۔ علیزے اتنی حسین لگ رہی تھی کہ اس کو دیکھ کر وہ سانس لینا بھول گیا۔ کافی دیر تک وہ اسے تکتا رہا۔ اگلے ہی لمحے اریبہ اسے اس کے سامنے سے لے گئی۔ آنکھوں سے ایک بے ایمان آنسو گرتا ہوا بے مول ہوا، جسے وہ مٹھی سے صاف کر چکا تھا۔ تم اگر میری ہوتی تو اللہ آج تمہیں میرا کر دیتا۔ علیزے تمہیں یوں مجھ سے دور نہ کرتا، تم میرے نصیب میں ہی نہیں تھی۔ بس دعا ہے اللہ سے کہ اللہ یوں ہی تمہیں میرے دل سے بھی نکال دے، جیسے آج تمہیں میری زندگی سے نکال رہا ہے۔ تم سے محبت کرنا میرے بس میں نہیں تھا، بس خود ہی ہوتی چلی گئی اور ہوتی چلی گئی۔ مجھے معاف کرنا اگر کبھی میں نے کوئی تکلیف دی ہو علیزے۔ علیزے کی آنکھوں میں موجود وہ شکوہ بہت آرام سے بڑھ گیا تھا، جس کے بعد اس کا دکھ ڈبل ہو چکا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ تیز قدموں سے باہر کی طرف بڑھا۔ اس سے پہلے کہ وہ گھر کی طرف بڑھتا، موبائل پر شازیہ بیگم کی کال آتی دیکھ وہ بے ساختہ یس کرتا کان سے لگا چکا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے اپنے آنسو صاف کیے۔ علیزے شہریار خان، آپ کا نکاح مصطفیٰ شاہ بل فیضان شاہ سے 1,00,000 روپے حق مہر سکہ رائج الوقت طے کیا جاتا ہے کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے۔ قاضی صاحب کے منہ سے دلہے کا نام سن کر اس کے ہاتھ بری طرح کانپنے لگے۔ اگلے ہی لمحے اریبہ نے بہت محبت سے اسے دلاسا دیتے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ قبول ہے علیزے شہریار خان، آپ کا نکاح مصطفیٰ شاہ بل فیضان شاہ سے 1,00,000 حق مہر سکہ رائج الوقت طے کیا جاتا ہے کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے۔ قبول ہے۔ اس کی آنکھ سے خوشی کا ایک آنسو نکلتا اس کے حنا سے بھرے ہاتھوں میں گرا تھا۔ علیزے شہریار خان، آپ کا نکاح مصطفیٰ شاہ بل فیضان شاہ سے حق مہر 1,00,000 روپے سکہ رائج الوقت طے کیا جاتا ہے کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے۔ جی قبول ہے۔ وہ قبول ہے کہتی رو پڑی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کا شوہر، اس کی محبت، اس کا عشق کوئی اور نہیں بلکہ مصطفیٰ شاہ تھا۔ وہ اریبہ کے گلے لگتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اریبہ اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتی اسے دلاسا دینے میں مصروف تھی۔ مصطفیٰ شاہ بل فیضان شاہ، آپ کا نکاح علیزے شہریار سے حق مہر 1,00,000 روپے سکہ رائج الوقت طے کیا جاتا ہے کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے۔ جی قبول ہے۔ وہ قبول ہے کہتے اپنی آنکھوں کو نم ہونے سے روک نہ پایا۔ مصطفیٰ شاہ بل فیضان شاہ، آپ کا نکاح علیزے شہریار خان سے حق مہر 1,00,000 روپے سکہ رائج الوقت طے کیا جاتا ہے کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے۔ جی قبول ہے۔ مصطفیٰ شاہ بل فیضان شاہ، آپ کا نکاح علیزے شہریار خان سے حق مہر 1,00,000 روپے سکہ رائج الوقت طے کیا جاتا ہے کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے۔ جی مجھے یہ نکاح قبول ہے۔ وہ حشاش لہجے میں کہتا اسے اپنی بیوی کے روپ میں قبول کر چکا تھا، جس سے وہ بے تحاشا محبت کرتا تھا۔ ہر طرف جیسے مبارک سلامت کا شور گونج رہا تھا۔ وہ دونوں سٹیج پر اب بھی بے یقینی کے عالم میں بیٹھے ایک دوسرے کو حیران نگاہوں سے تک رہے تھے۔ مصطفیٰ شاہ کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کی شادی تو کہیں اور ہو رہی تھی، تو پھر اچانک سے اس کا نکاح مصطفیٰ سے کیوں کر دیا گیا؟ اور دوسری طرف علیزے بھی یہی سوچ رہی تھی کہ اس کی شادی تو کہیں اور ہونا طے پائی تھی، تو مصطفیٰ سے کیسے ہو گئی؟ کیا سوچ رہے ہیں بھائی آپ لوگ؟ اریبہ برابر میں بیٹھتی دونوں سے مسکراتے ہوئے پوچھنے لگی۔ یہ سب کیسے ہوا اریبہ؟ میری شادی تو کہیں اور ہو رہی تھی، پھر اچانک مصطفیٰ سے میری شادی کیسے ہو گئی؟ وہ سب چھوڑیں، ابھی آپ بتائیں، آپ خوش ہیں نا؟ ہاں میں بہت خوش ہوں، وہ مسکراتے ہوئے اریبہ سے بولی۔ اریبہ بے تحاشا خوش ہوئی تھی۔ وہ کیا ہے نا، اس دن روتے ہوئے میں نے آپ کو دیکھ لیا تھا، اور جو آپ کہہ رہی تھیں، اللہ سے دعائیں مانگ رہی تھیں کہ اللہ آپ کی شادی مصطفیٰ بھائی سے کر دے، تبھی میں نے یہ پلان کر لیا تھا کہ اگر مصطفیٰ بھائی بھی آپ کو پسند کرتے ہوئے تو میں آپ دونوں کی شادی کروا کر ہی دم لوں گی۔ لیکن پھر میں نے اس لیے آپ کو یہ سب نہیں بتایا کیونکہ آپ نے بھی تو مجھے اپنے دل کی بات نہیں بتائی تھی نا۔ آپ ہی اگر آپ مجھے پہلے ہی بتا دیتی تو یہ شادی شاید کسی اور طریقے سے ہوتی، مگر اٹس اوکے، جس سے بھی ہوئی بہت اچھی ہوئی۔ پھر اس روز میں مامی کے گھر گئی تو مصطفیٰ بھائی کے چہرے کی بے چینی سے ہی معلوم ہو گیا کہ وہ بھی آپ سے محبت کرتے ہیں۔ تو پھر ہم سب نے مل کر یہ پلان کیا کہ آپ دونوں کو چھوٹا سا ایک سرپرائز دیا جائے، اس لیے ہم سب نے آپ سے جھوٹ بولا،
کہ آپ کی شادی کہیں باہر ہو رہی ہے، مگر آپ کا رشتہ پہلے سے ہی مصطفیٰ بھائی سے لگا ہوا تھا۔ تو بتائیں کیسا لگا ہمارا سرپرائز آپ دونوں کو؟ تھینک یو ریبا، آپ نے مجھے میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی دی ہے، میں واقعی بہت خوش ہوں۔ مصطفیٰ مسکراتے ہوئے بولا، میں بھی بہت خوش ہوں ریبا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا میری بہن اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ وہ میرے لیے اتنا کچھ کرے گی، مجھے نہیں پتہ تھا۔ آپ ہی پلیز بار بار بول کر شرمندہ مت کرو۔ ہاں میری بچی کو شرمندہ مت کرو، میری بچی واقعی بڑی ہو گئی ہے۔ شبنم بیگم مسکرا کر اریبہ کو اپنے گلے سے لگا گئی۔ کافی ساری رسموں کے بعد علیزے کو مصطفیٰ کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ تھوڑی دیر بعد مصطفیٰ بھی آتا نہ جانے کتنی دیر سے اسے تکے جا رہا تھا۔ وہ اس کی نظروں سے جیسے پریشان ہو رہی تھی، وہ نہ جانے کتنی دیر سے اسے یوں ہی دیکھے جا رہا تھا۔ اس کے دیکھے جانے کی وجہ سے اس کے عارض پر گلابی پن اتر آیا، لیکن وہ اب بھی علیزے سے اپنی نظریں ہٹانے کو تیار نہ ہوا۔ علیزے نے گھبرا کر اس کا چہرہ دوسری طرف کر دیا۔ مصطفیٰ کے چہرے پر گہری مسکراہٹ آ گئی۔ کیا ہوا مسز؟ آپ تو میری بیوی ہو، میں تمہیں دیکھ سکتا ہوں، تو اتنا شرما کیوں رہی ہو؟ پلیز یوں مت دیکھیں مصطفیٰ۔ یوں دیکھنے سے اسے ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے، ہاتھ کی ہتھیلیاں مکمل طور پر بھیگ گئی تھیں۔ اچھا اٹس اوکے، آپ ریلیکس کریں۔ وہ کھڑا ہوتا مسکراتا ہوا اسے تک رہا تھا، جو تھوڑی سی ریلیکس نظر آ رہی تھی۔ اتنا کیوں شرما رہی ہیں مسز؟ میری بیوی ہیں آپ۔ نہیں تو، میں تو نہیں شرما رہی۔ وہ فوراً گھبراتی صفائیاں دینے لگی۔ آپ جانتی ہیں، آپ اللہ کا بھیجا میرے لیے سب سے حسین تحفہ ہیں۔ آپ سے حسین لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ آپ ہی وہ پہلی لڑکی ہیں جس نے مصطفیٰ شاہ کا دل اپنے لیے دھڑکایا ہے، نہ صرف دھڑکایا بلکہ اسے اپنا بنایا۔ میں آپ سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں۔ آپ میرے لیے اس روئے زمین پر وہ واحد لڑکی ہیں جس سے میں اتنی محبت اور عشق کرتا ہوں، اور یہ عشق شاید ساری عمر کم ہو۔ میں آپ سے آج ساری عمر کا ساتھ مانگتا ہوں۔ آپ پہلے دن ہی میرے دل پر دستک دے چکی تھی۔ لیمن کلر کے سوٹ میں آپ مجھے اتنی پیاری لگی کہ میں بتا نہیں سکتا۔ بتائیں، مجھے زندگی کے سفر میں میرا ساتھ دیں گی نا؟ مجھے چھوڑ کر تو نہیں چلی جائیں گی نا؟ وہ اپنا چوڑا بھاری ہاتھ اس کے سامنے کر گیا۔ میں آپ کو چھوڑ کر جا ہی نہیں سکتی مصطفیٰ شاہ۔ جو لڑکی آپ کی محبت میں پہلے ہی دن پور ڈوب گئی ہو، وہ آپ کو بھلا چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہے؟ مصطفیٰ پہلی بار جب آپ کو دیکھا تھا اس روز ہی آپ کو اپنا دل دے دیا۔ اس کے بعد میرا رشتہ لگا تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کروں، بس اللہ سے دعا ہی کر سکتی تھی، اور اللہ سے دعائیں کی اور اللہ نے ہمیں ملوا دیا۔ ہمارے لیے اس سے زیادہ خوشی کی بات کیا ہوگی؟ آپ سے محبت بے تحاشا ہے مجھے، بلکہ شاید آپ سے بے تحاشا عشق کرتی ہوں۔ آپ کو کسی دوسری لڑکی کے ساتھ بانٹ نہیں سکتی، آپ کو کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، مگر آپ بھی مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ بھی کبھی کسی اور لڑکی کو میرے علاوہ محبت نہیں دیں گے، ہمیشہ مجھ سے یوں ہی محبت کریں گے۔ مصطفیٰ اس کے اظہار پر گہرا مسکرایا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تمہارے بعد کوئی لڑکی میرا دل جیتے گی تو وہ صرف میری بیٹی ہوگی، جو تمہارا عکس ہوگی، تمہاری طرح ہوگی، تو اس سے تو مجھے محبت ہوگی نا؟ اس کے اتنے خوبصورت جواب پر علیزے شرما کر چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا گئی۔ اسے یوں شرماتے دیکھ مصطفیٰ قہقہا لگا کر ہنس پڑا۔ کیا ہو گیا مسز؟ اگر اتنا شرماؤ گی تو؟ وہ سائڈ ٹیبل کی دراز سے بے حد خوبصورت پائل نکالتا اس کے پاؤں میں پہنا گیا، جو اس نے اس کا سوچ کر کچھ دن پہلے ہی لی تھی۔ وہ پائل جیسے اس کے پاؤں میں چمک اٹھی۔ بہت پیاری ہے، اتنی پیاری نہیں ہے جتنی پیاری وہ لگ رہی ہے آپ کے پاؤں میں، وہ محبت سے کہتے ہوئے اس کے پاؤں میں جھک کر اس کی پنڈلیاں چوم گیا۔ اس نے گھبرا کر اپنے پیر پیچھے کیے۔ وہ محبت سے اس کے پیروں کو سہلاتا دوبارہ سے ان پر لب رکھ گیا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پیر ہیں وہ؟ میری جان، تمہارے پیر بھی میرے لیے کسی چیز سے کم نہیں، بلکہ مجھے بہت محبت ہے ان سے بھی، وہ مسکرا کر کہتا دوبارہ سے اس کے پاؤں پر لب رکھ گیا تھا۔ علیزے کی آنکھیں بے تحاشا بھیگی۔ اسے مصطفیٰ سے اتنی محبت ملے گی اسے نہیں پتا تھا۔ وہ اپنے اللہ کی حکمت پر جیسے اب بھی بے یقین تھی۔ اللہ نے نہ صرف اس کی دعائیں پوری کی بلکہ اس کی دعاؤں سے کہیں زیادہ صلہ اسے دیا۔ آپ میرے لیے اللہ کا دیا ہوا تحفہ ہیں مصطفیٰ، میں وعدہ کرتی ہوں کسی بھی حال میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ وہ بے ساختہ اس کے سینے سے لگتی اس کے دل کے مقام پر اپنے لب رکھ گئی تھی، جو بے تحاشا دھڑک رہا تھا۔ میں بھی وعدہ کرتا ہوں میں بھی تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ وہ مسکراتا ہوا اس کے بالوں پر لب رکھتا، ان کی مہک کو محسوس کرتا مسکرایا۔ مجھ سے وعدہ کریں کسی اور لڑکی کو نہیں دیکھیں گے؟ وہ پھر دوبارہ اس سے وہی وعدہ لے رہی تھی۔ مسکرا دیا۔ نہیں دیکھوں گا میری جان، تمہارے علاوہ کسی کو بھی۔
وہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں اس کا چہرہ بھرتا اسے تسلیاں دے رہا تھا۔ آپ کو معلوم ہے آج کتنی جان لیوا لگ رہی ہیں آپ، ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی نے میری جان لے لی ہو۔ اس کی اس بات پر اس نے گھبرا کر اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھا۔ پلیز ایسی باتیں مت کریں مصطفیٰ، ابھی تو ہم ملے ہیں، ہمیں ایک ساتھ جینا ہے، بہت سارا جینا ہے، وہ بھیگے لہجے میں کہتی مسکرائی۔ اس کے لہجے میں اتنا پیار دیکھ کر مصطفیٰ نم نگاہوں سے مسکراتا، اس کے خوبصورت چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا، اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ گیا۔ آئی لو یو مصطفیٰ، وہ کہتی اس کے سینے سے لگی۔ آئی لو یو ٹو میری جان۔ وہ اسے شدت سے اپنے آپ پہ بھینچ چکا تھا۔ چاند بھی ان کے خوبصورت ملن پر شرما کر بادلوں کی اوٹ میں چھپ گیا۔ آج شاہ مینشن میں بہت بڑی تقریب تھی۔ جی ہاں، آج کے روز عفان اور اریبہ کی انگیجمنٹ ہو رہی تھی۔ دوسری طرف سائم اور دانیہ کا بھی نکاح ہو گیا تھا۔ سائم نے نظریں اٹھا کر اپنی زوجہ کو دیکھا جسے وہ بچپن سے بے تحاشا چاہتا آیا تھا مگر کبھی بتا نہیں پایا۔ آج اللہ نے اس کا محرم بنا دیا تھا، اسے بھلا اور کیا چاہیے تھا۔ دوسری طرف شبنم بیگم بھی اپنی بیٹیوں کے اتنے اچھے بر مل جانے پر اللہ کا شکر ادا کرتے نہیں تھک رہی تھی، اور شازیہ بیگم اور فیضان شاہ بھی بے تحاشا خوش تھے، سب بے تحاشا خوش تھے۔ مصطفیٰ اور اریبہ کے گھر بھی خوشخبری تھی۔ مصطفیٰ اب اریبہ